Assalamu alaikum students. My name is Farhan Zaidi and this is Advanced Operating Systems lecture number 7 today. Before we start discussion on today's lecture, I just want to spend a few minutes describing what we were discussing last time. And if you remember, हमने last time कुछ operating system की services discuss की थी regarding process creation, process management in Linux. और हमने उस सिलसिले में 4-5 system calls को डिस्कस किया था काफी डिटेल में, उनकी एग्जांपल्स भी देखी थी. उनमें हमने ये डिस्कस किया था कि प्रोसेस क्रिएशन जो है लाइनक्स में वो 2 स्टेप प्रोसेस होता है जिसमें फोर्क और एग्जैक की सिस्टम कॉल्स यूज होती हैं. फिर हमने एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था रीपिंग का, कि पेरेंट प्रोसेसेस अपने चाइल्ड प्रोसेसेस को रीप कर सकते हैं लाइनक्स के अंदर, और जब तक चाइल्ड प्रोसेसेस रीप ना हो वो ज़ोंबीज कहलाते हैं. और इसी सिलसिले में हमने देखा था कि रीपिंग के लिए सिस्टम कॉल्स यूज होती हैं वेट और वेट पीआईडी, और उनकी हमने कई एग्जांपल्स देखी थी, उनको डिस्कस किया था कि कैसे हम जो है वो रीप कर सकते हैं और उससे हमें क्या फायदे होते हैं. उसके अलावा हमने फोर्क की कई एग्जांपल्स भी देखी थी और डिफरेंट सिनेरियोज में कंडीशनल और अनकंडीशनल के तौर पे क्रिएशन ऑफ प्रोसेसेस को डिस्कस किया था. फिर हमने देखा था कि किस तरह एग्जैक की सिस्टम कॉल जो है वो एक प्रोसेस, उसके जरिए से एक प्रोसेस अपना इमेज रिप्लेस कर देता है एक एग्जीक्यूटेबल फाइल से. और फाइनली हम इस बात पे आए थे कि हमने ये कहा था कि व्हाई डू वी नीड एक्चुअली थ्रेड्स, जब हमने इंट्रोडक्शन शुरू की थी थ्रेड्स की, और उस सिलसिले में हमने देखा था असल जो बेसिक वजह होती है थ्रेड्स क्रिएट करने की वो ये होती है कि हम चाहते हैं कि कंकरेंसी प्रोवाइड हो, और कंकरेंसी को हम डिस्कस करना चाह रहे थे. और उसी सिलसिले में हमने बहुत क्विक इंट्रोडक्शन लिया था थ्रेड्स का, और हमने देखा था कि बेसिकली हम कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं जब हम थ्रेड्स क्रिएट कर रहे होते हैं, और आखिर हमें थ्रेड्स की जरूरत पड़ती क्यों. इसी डिस्कशन को अब हम आगे आज कंटिन्यू करेंगे, और हम थोड़ा सा कंकरेंसी की एग्जांपल्स जो हमने लास्ट टाइम 3 एग्जांपल्स डिस्कस की थी उनको एक दफा हम रीकैप करेंगे, उन तीनों एग्जांपल्स को क्विकली, ताकि कॉन्टेक्स्ट जो है वो दोबारा वाज़ेह हो जाए. आपको याद होगा हमने पहली एग्जांपल जो डिस्कस की थी वो थी कि एक वेब सर्वर है और उसको मल्टीपल साइमल्टेनियस रिक्वेस्ट आ रही है. मल्टीपल साइमल्टेनियस रिक्वेस्ट का मतलब उसके मतलब क्या है. फॉर एग्जांपल पहली रिक्वेस्ट वेब सर्वर ने पिक की, नेटवर्क से उसको रिक्वेस्ट आई है कोई वेब क्लाइंट की तरफ से, और वो रिक्वेस्ट ये कह रही है कि जी उसके अंदर एक क्रेडिट कार्ड नंबर है जिसके जरिए से यूजर को ऑथेंटिकेट कराना मकसूद है. यानी क्रेडिट कार्ड या यूजर नेम और पासवर्ड है या कोई इस तरह की क्रेडेंशियल्स हैं यूजर के जिनको इस वेब सर्वर ने ऑथेंटिकेट कराना है. लेट्स से कि ये वेब सर्वर इस ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म के तहत एक और सर्वर को, जो क्रेडिट कार्ड सर्वर हम उसको जस्ट फॉर द एग्जांपल सेक हम कह देते हैं, उसको रीडायरेक्ट कर देता है इस रिक्वेस्ट को, और फौरन ही वो दूसरी रिक्वेस्ट पिक करता है. अब उसके पास एक चांस तो ये था कि वो रीडायरेक्ट करे रिक्वेस्ट को टू द क्रेडिट कार्ड सर्वर और उसके रिस्पांस का वेट करे, यानी ब्लॉक रहे, और जब रिस्पांस आ जाए तो रिस्पांस जो है वो सक्सेस या फेलियर, अगर क्रेडिट कार्ड वेरीफाई हो गया या नहीं हुआ, दोनों केसेस में उसके क्लाइंट को वापस भेजे नेटवर्क के ऊपर, और फिर दूसरी रिक्वेस्ट पिक करे, सीरियली काम करे यानी सीक्वेंस में. उस दूसरी रिक्वेस्ट लेट से कि ये है कि डिस्क से कोई चीज रीड करनी है, कोई फाइल HTML की फाइल रीड करनी है और उसको सर्व करना है कस्टमर को, उसको क्लाइंट को. और लेट से कि तीसरी रिक्वेस्ट जो है वो ये है कि मेमोरी के अंदर से कोई ऑब्जेक्ट उठा के और क्लाइंट को सर्व करना है. अब आप सोचें कि अगर ये सब काम सीरियली हो तो ऑब्वियसली सिस्टम जो है वो इनएफिशिएंटली बिहेव करेगा, क्योंकि सबसे पहले जब आप रिक्वेस्ट करेंगे क्रेडिट कार्ड सर्वर को, उस वक्त तक दूसरा जो क्लाइंट है जिसने सिर्फ एक HTML फाइल सर्व करानी थी वो वेट करता रहेगा, क्योंकि पूरा प्रोसेस जो वेब सर्वर का है वो ब्लॉक हो गया है फॉर द रिस्पांस कमिंग फ्रॉम द क्रेडिट कार्ड सर्वर. क्या ऐसा हो सकता है कि आप IO और CPU की जो प्रोसेसिंग है उनको टाइम में ओवरलैप कर सकें, यानी जब हम IO के लिए वेट कर रहे हैं उस टाइम पे को यूटिलाइज करके, क्योंकि वेटिंग के वक्त कुछ और नहीं हो रहा, can we process another request, and similarly जब वो रिक्वेस्ट वेट करने में चली जाए या ब्लॉक हो जाए तो हम उसी वेटिंग टाइम में एक और तीसरी रिक्वेस्ट को सर्व कर लें. If we can somehow do that,
then this is called the memory and IO computation and IO overlapping processing. تو جو کنکرنسی اچیو ہوتی ہے کسی بھی سسٹم میں وہ ہمیشہ جو سنگل پروسیسر سسٹم ہے جس کے اندر ایک ہی سی پی یو لگا ہوا ہے وہ ہمیشہ میموری اور آئی او یا کمپیوٹیشن اور آئی او کی اوور لیپنگ کے میکینزم سے اچیو ہوتی ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ٹائپ کی ریکویسٹ وہ ہوتی ہیں جس کے اندر ہمارے پاس ملٹیپل سی پی یوز ہوتے ہیں. یعنی فار ایگزامپل آپ کے پاس 2 یا 4 یا 6 سی پی یوز ہیں سسٹم میں. ناؤ اس کیس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ وی کین ڈو ایون بیٹر. ایون اگر لیٹ سے آئی او نہیں بھی ہو رہی, کوئی ہمیں آئی او نیٹورک آئی او یا ڈسک آئی او یا فائل آئی او کرنے کی ضرورت ہی نہیں پیش آ رہی, اس کے باوجود کیونکہ 2 ریسورسز 2 سی پی یو اویلیبل ہیں, وی کین ایکچولی ڈیوائڈ دی پروسیسنگ آف ریکویسٹ جو کہ سمپلی سی پی یو باؤنڈ ہے یا ساری ریکویسٹ صرف سی پی یو کمپیوٹیشن ہی کر رہی ہیں, ان کو بھی ہم پیرلل میں کر سکتے ہیں. یعنی ایک جاب ایک پروسیسر کو دے دیا, دوسرا جاب دوسرے پروسیسر کو دے دیا, اور ان دونوں پروسیسرز جو ہیں یہ ایک ہی ٹائم پہ اپنی اپنی جاب پرفارم کر کے ریزلٹ جو ہے وہ جنریٹ کر سکتے ہیں. اس پرٹیکولر کیس میں آپ دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے سی پی یو باؤنڈ ریکویسٹ کو 2 پروسیسرز کے درمیان ڈیوائڈ کر دیا, اور اس کے نتیجے میں ہم کنکرنسی یا پیراللزم ان کو کہتے ہیں اچیو کر لیتے ہیں کہ آلدو کہ ہماری ریکویسٹ نے کوئی آئی او نہیں پرفارم کیا, لہٰذا ہمیں آئی او کے جو پیریڈز تھے ان کے درمیان سی پی یو کمپیوٹیشن کو اوور لیپ کرنے کی ضرورت نہیں پیش آئی, لیکن ہم نے سی پی یو کمپیوٹیشن ہی کو 2 پروسیسز میں ڈیوائڈ کر دیا. لہٰذا ہمارے پاس کنکرنسی 2 کیسز میں اچیو ہوتی ہے. ایک جب سی پی یو باؤنڈ ریکویسٹ کو ملٹیپل سی پی یوز میں ڈیوائڈ کر دی جائے, یا آئی او اور سی پی یو باؤنڈ کے مکسچر ریکویسٹ کو ہم جو ہے وہ اوور لیپ کر سکیں ان ٹائم آن دا سی پی یو بٹوین سی پی یو اینڈ آئی او پروسیسنگ. یہ دونوں ٹائپ کی جو کنکرنسی ہے یہ اچیو کرنے کے ڈفرینٹ میتھڈس پاسبل ہیں. ایکچولی ہم کہیں گے کہ ہم 3 میتھڈس کنسیڈر کریں گے جو پاسبل ہیں دونوں ٹائپ کی کنکرنسی کو اچیو کرنے کے لیے. پہلا میتھڈ تو یہ ہے کہ جس طرح ہم نے آپ تک پڑھا ہے کہ ہم پروسیسز کریٹ کر رہے ہیں, یعنی ہم نے دیکھا کہ ہم نے فورک کو یوز کرتے ہوئے 7-8 پروسیسز تک میموری میں کریٹ کر لیے تھے. جب پروسیس کریٹ ہوتا ہے تو کیا کریٹ ہوتا ہے, ایڈریس اسپیس کریٹ ہوتی ہے. یعنی ہم یہ کریں, فار ایگزامپل ویب سرور یہ کرے کہ لیٹس اس کے پاس ایک ریکویسٹ آئی, اس میں کریڈٹ کارڈ کی ویریفیکیشن ریکوائرڈ ہے, اس نے ایک پروسیس فورک کیا اور اس فورک پروسیس کو وہ جو ریکویسٹ تھی وہ ایز این آرگومنٹ دے دی لیٹس سے. اب نیا پروسیس فائل کو ریڈ کرے گا اور ریڈ کر کے اسے کسی بفر میں ریڈ کرے گا, اور اس کے بعد اس کے پاس 2 آپشن ہیں. اگر تو اسے کنیکشن انفارمیشن کلائنٹ کی پرووائڈ کی گئی ہے تو وہ کلائنٹ کو ڈائریکٹ رسپانس بھیج سکتا ہے. لیکن اگر ڈیزائن اس طرح کا ہے کہ ویب سرور کا کہ کنیکشن انفارمیشن ویب سرور نے اپنے ہی پاس مینٹین کی ہوئی ساری, تو پھر اسے کسی طریقے سے وہ بفر جو ریڈ ہوا ہے جس کے اندر فائل ریڈ ہوئی ہے وہ ویب سرور کو واپس بھیجنا پڑے گا کسی طریقے سے. تو اگین ہمیں 2 پروسیسز کے درمیان کمیونیکیشن چاہیے, کوئی میکینزم چاہیے اس کا. تو یہ مین اس میں ایشو ہے کہ جب بھی آپ ملٹیپل پروسیسز کریٹ کرتے ہیں کسی کنکرنسی کو اچیو کرنے کے لیے, تو آپ کو نمبر 1 تو یہ ہے کہ ان 2 ملٹیپل پروسیسز کے درمیان کمیونیکیشن میکینزمز چاہیے ہوتے ہیں. اور کمیونیکیشن میکینزمز جو ہوتے ہیں نارملی جب 2 پروسیسز کے درمیان چاہیے ہوں تو وہ کرنل کو پرووائڈ کرنے پڑتے ہیں. کرنل کے کانٹیکسٹ میں یا کرنل کی اپنی جو ایڈریس اسپیس ہوتی ہے اس کے اندر وہ ریزائڈ کرتے ہیں. دا ریزن کہ کرنل کے اندر ہی سارے میکینزمز ریزائڈ کرتے ہیں انٹر پروسیس کمیونیکیشن کے, اس کی ریزن یہ ہے کہ دونوں ایڈریس اسپیسز ہوتی ہیں. ان ملٹیپل پروسیسز جو ہیں وہ ایڈریس اسپیسز ہیں. ایڈریس اسپیسز کی اپنے میموری ٹیبلز ہوتے ہیں, اپنی میموری ہوتی ہے, میموری پیجز ہوتے ہیں, ان کی ساری انفارمیشن ود کنفائنڈ ہوتی ہے اس ایڈریس اسپیس تک. جب بھی ہم ایڈریس اسپیس کو سے باہر نکلتے ہیں, کانٹیکسٹ سوئچ کر کے کسی دوسری ایڈریس اسپیس میں یا پروسیس میں جاتے ہیں, تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہماری پوری ایڈریس اسپیس سوئچ ہو جاتی ہے اور ہم سب سے پہلے کرنل کے کانٹیکسٹ میں موو کرتے ہیں. تو اگر کسی پروسیس میں دوسرے پروسیس کو کوئی میسج بھیجنا ہے
یا کوئی ڈیٹا ٹرانسفر کرنا ہے تو اٹ از امپیریٹیو کہ وہ پہلے کرنل کو ڈیٹا ٹرانسفر کرے اور کرنل پھر دوسرے پروسیس کی جب اسکیجولنگ کرے گا اور دوسرے پروسیس میسج کر جائے گا تو وہ اس کو وہ ڈیٹا سم ہاؤ ٹرانسمٹ کرے گا یا وہ پروسیس پھر ڈیٹا کو ریڈ کر سکتا ہے, کرنل کو ریکویسٹ بھیج سکتا ہے اگین تھرو اے سسٹم کال کہ مجھے وہ ڈیٹا دے دو. تو یہ جو پروسیسز ہوتے ہیں یا یہ میکینزمز جو ہوتے ہیں یہ کرنل پرووائڈ کرتا ہے یعنی وہ بفرز کہ جن کے اندر وہ ڈیٹا کاپی ہوتا ہے اور پھر اگین ٹرانسفر ہوتا ہے وہ بفرز کرنل کے اندر ہوتے ہیں. تو ہوتا کیا ہے کہ سب سے پہلے ایک کانٹیکسٹ سوئچ ہوتا ہے انٹو دا کرنل اسپیس, ڈیٹا یوزر ٹو کرنل اسپیس کاپی ہوتا ہے. پھر ایک اور کانٹیکسٹ سوئچ ہوتا ہے فرام کرنل اسپیس ٹو اندر تو سیکنڈ پروسیس جس کو بھی ڈیٹا ڈیسٹینیشن ہے ڈیٹا کی جو ہماری ایگزامپل کے کیس میں فائل کا ڈیٹا ہے اس کی طرف دوسرا کانٹیکسٹ سوئچ ہوتا ہے. پھر وہ ڈیٹا واپس دوسری یوزر اسپیس میں کاپی ہوتا ہے. تو اس طرح کم از کم بھی 2 کانٹیکسٹ سوئچ انوالوڈ ہوتے ہیں اور ڈیٹا کو 2 دفعہ کاپی کرنا پڑتا ہے فرام پروسیس 1 ٹو دی کرنل اسپیس اینڈ فرام کرنل اسپیس ٹو پروسیس 2. ظاہر ہے کہ یہ ایک ہیوی ویٹ آپریشن ہے. اسی طرح سے جو ہمارا دوسرا پرابلم ہے اس میکینزم میں وہ یہ ہے کہ ایک پروسیس کی جو کریشن ہوتی ہے وہ ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھا تھا کہ اس کے اندر پروسیس کنٹرول بلاک کے اندر کرنل بہت زیادہ انفارمیشن رکھتا ہے, تمام ریسورسز کی انفارمیشن ہوتی ہے, تمام فائل ٹیبلز, ریسورسز, آئی او بفرز اینڈ ایوری تھنگ وہ کرنل نے اپنے پاس مینٹین کیے ہوتے ہیں اور میموری ٹیبلز اور اینڈ سو اینڈ سو فورتھ. تو یہ تمام چیزیں مینٹین کرنا اور ان کو کریٹ کرنا اٹس ایکسپینسو پروسیس. اگر ہم ہر ریکویسٹ کے اوپر یا ریکویسٹ کے بھی ملٹیپل پارٹس کے اوپر ایک ایک پروسیس کریٹ کرنا شروع کر دیں جہاں جہاں ہم نے بلاک کرنا ہے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ ہمارے بے تحاشا پروسیس کریٹ ہو جائیں گے جب بھی انڈر سسٹم جو ہے وہ انڈر ہیوی لوڈ ہوگا. اسی چیز کو اوائڈ کرنے کے لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ بیسیکلی ہمیں منیمم پروسیسز کریٹ کرنے پڑے اور ہمارا کام بھی ہو جائے, یعنی ایڈریس اسپیسز کی تعداد اتنی نہ بڑھ جائے. فار ایگزامپل ابھی تو ہم نے آپ کو 3 کے ایگزامپل دیے, لیٹس سے 3 سائملٹینیس ریکویسٹ آ گئی. فرسٹ کریں 1000 آ جاتی ہیں, فرسٹ کریں 10,000 آ جاتی ہیں, جو کہ نارملی جو بزی ویب سرورز ہوتے ہیں یاہو وغیرہ کے یا گوگل وغیرہ کے یا CNN کے, ان کے لیے کوئی ان کامن چیز نہیں ہے. تو اگر اتنی زیادہ ریکویسٹ آ جاتی ہیں تو تب ہم کیا کریں گے؟ تو ظاہر ہے کہ ایڈریس اسپیسز کی مسلسل کریشن اور پھر اس کے انٹر پروسیس کمیونیکیشن کے میکینزمز کا ہیوی ویٹ ہونا, یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہمیں مجبور کرتی ہیں کہ ہم کوئی اور بہتر سولوشن ڈھونڈیں اسی کنکرنسی کو اچیو کرنے کی. آپ لوگوں میں سے اکثر نے یوزر انٹرفیسز کی پروگرامنگ کی ہوگی, گرافیکل یوزر انٹرفیسز کو پروگرام کیا ہوگا ونڈوز میں. ونڈوز کے اندر آپ نے دیکھا ہے کہ کچھ بیسیکلی ایونٹس رجسٹر کر لیتے ہیں آپ ونڈوز کے ساتھ اور پھر ان کے ساتھ کال بیکس رجسٹر کر لیتے ہیں. اف یو کیپ دیٹ پیراڈائم ان مائنڈ, بیسیکلی وہ پیراڈائم کیا ہے کہ آپ کا ایک سنگل پروسیس ہے اور جب بھی آپ نے بلاک ہونا ہے آپ اس وقت کسی طریقے سے بلاک نہ ہو بلکہ ایک ایونٹ اسکیجول کر دیں فار فیوچر فائرنگ, یعنی وہ ایونٹ فیوچر میں کسی وقت ایکسپائر ہوگا یا فائر ہوگا, جس طرح ایک ٹائمر ایکسپائر ہوتا ہے. اور جس وقت بھی ڈیٹا فار ایگزامپل آپ نے ریڈ کرنے گئے تھے اور آپ کو بلاک ہونا پڑا, یا آپ نیٹ ورک کو آئی او کرنے گئے تھے آپ کو بلاک ہونا پڑا, تو اس پوائنٹ پہ اگر آپ ایک ایونٹ کو اسکیجول کر دیں فار فیوچر اور جب بھی وہ ڈیٹا اویلیبل ہو تو وہ ایونٹ فائر ہو جائے, اور اس ایونٹ کے کال بیک میں یعنی اس ایونٹ کے ایک فنکشن جو کہ آپ نے رجسٹر کیا ہے اس ایونٹ کے ساتھ, اس کی بیسس پہ آپ اس کو ہینڈل کر لیں اور خود بلاک نہ ہو بلکہ جب تک کہ وہ ایونٹ آکر نہیں ہو رہا آپ دوسرا ایونٹ جو دوسرا نیٹ ورک کا میسج آیا ہوا ہے وہ سرو کر سکتے ہیں. ہم اگر ویب سرور کی کانٹیکسٹ میں ابھی ایگزامپل کو دیکھیں تو یہ ایک دوسرا پیراڈائم ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک سنگل پروسیس ہوتا ہے اور ملٹیپل ایونٹس ہوتے ہیں. آپ کو جب بھی بلاک ہونا ہوتا ہے یو بیسیکلی اسکیجول این ایونٹ, رجسٹر پرٹیکولر کال بیک فنکشن اینڈ دین موو آن ٹو دی سرونگ آف دی نیکسٹ میسج اور نیکسٹ ایونٹ کہنا چاہیے جو بھی ہے, یعنی پروسیس جو پورا جو سنگل پروسیس ہوتا ہے وہ ایونٹس کو سرو کر رہا ہوتا ہے اور وہ بلاک ہونے سے اپنے آپ کو بچا رہا ہوتا ہے میکسیمم کیسز میں. یہ بھی ایک پیراڈائم ہے. اس کی جو سب سے بڑا ڈرا بیک لوگ بیان کرتے ہیں
وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آپ کے مین جو پروسیس ہے اس کو کئی سیشنز کی اسٹیٹ خود مینٹین کرنی پڑتی ہے, اور اس میں یہ ہے کہ ایک پوری اسٹیٹ مشین ہر سیشن کی چل رہی ہوتی ہے. کون سا سیشن کریڈٹ کارڈ کی پینڈنگ ریکویسٹ کے اوپر جو ہے وہ کی اسٹیٹ میں ہے, کون سا سیشن HTML فائل کا ویٹ کر رہا ہے, کون سا سیشن جو ہے وہ کسی اور چیز کا ویٹ کر رہا ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ. اب یہ تمام جو پروسیسز ہیں یا تمام جو سیشنز ہیں رادر, وہ ایک ڈفرینٹ اسٹیٹ آف پروسیسنگ یا ڈفرینٹ اسٹیٹ آف ایگزیکیوشن کے اندر ہو سکتے ہیں. ہر اسٹیٹ آف ایگزیکیوشن جو ہے ان کی ایگزیکیوشن اسٹریم جو ہے ان کی, وہ ایک پرٹیکولر ٹائپ کے ایونٹ کا ویٹ کر رہی ہوتی ہے یا اس کو سرو کر رہی ہوتی ہے کسی بھی ٹائم پہ, اور ایک ہی پروسیس ان کے درمیان ایک فائنائٹ اسٹیٹ مشین کو سمجھ لے کے امپلیمنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ یہ پروسیس جو ہے وہ اس کی فائنائٹ, یہ جو آپ کا کلائنٹ ہے اس کی فائنائٹ اسٹیٹ مشین اس وجہ اسٹیٹ میں ہے, اور یہ جو ان پٹ آئے گی اس کو یہ ٹرانزیشن کر کے اس کو اس کی نیکسٹ اسٹیٹ میں چلی جائے گی, لے جائے گی. یعنی ایک طرح کا فائنائٹ اسٹیٹ آٹومیٹن جو ہے وہ یا فائنائٹ اسٹیٹ مشین جو ہے وہ پر کلائنٹ بیسس پہ چل رہی ہوتی ہے, اور وہ ساری اسٹیٹ مشینز ایک ہی پروسیس نے اپنے گلوبل ٹیبل میں مینٹین کی بھی ہوتی ہے. Now this is also an interesting paradigm, اور اس کے اوپر جو ہے کافی لوگوں نے کام کیا, اور جب تک تھریڈز نہیں آئے تھے اس وقت تک ایک پروسیس ماڈل, ملٹیپل پروسیسز کا ماڈل اور ایونٹ ڈریون پروگرامنگ کا ماڈل, یہ دو ہی ماڈلز جو تھے وہ کنکرنسی اچیو کرنے کے وہ پاپولر تھے. لیکن بٹ دین somebody came up with the idea of threads, because finite state machine ماڈل میں پروگرامنگ کافی کمپلیکس ہو جاتی تھی اور اس کی کمپلیکسٹی کو بعض دفعہ ہائڈ کرنا مشکل ہو جایا کرتا تھا, اور جس طرح سے اسٹیٹ مشینز کمپلیکس ہوتی تھیں اسی طرح سے جو ہے وہ سسٹم کمپلیکس ہو جاتا تھا, پورا جو سنگل پروسیس تھا وہ کمپلیکس ہو جایا کرتا تھا. تھریڈس کے کیس میں اب کیا ہوتا ہے کہ somebody came up with the idea کہ why not don't we have multiple execution states within the same address space, یعنی ایک ہی پروسیس کے درمیان, جس طرح سے ایونٹ ڈریون سسٹمز میں ہوتی ہے, لیکن بجائے سے کہ ہم اس کو ایک گلوبل ٹیبل میں ہر سیشن کو مینج کریں. Why can't we just offload the session processing to one execution stream, اور پھر ایک اور سیشن کی پروسیسنگ ایک اور ایگزیکیوشن اسٹریم کو جو ہے وہ ہینڈل کرنے کے لیے دے دیں یا آف لوڈ کر دیں. اینڈ سملرلی ہم ہر ایونٹ کے اوپر یا ہر نیٹورک کے ریکویسٹ کے اوپر ایک ایگزیکیوشن اسٹریم کریٹ کریں سیم ایڈریس اسپیس کے اندر, اور وہ ایگزیکیوشن اسٹریم اپنا کام کرے اور اپنے ڈیٹا کو خود ہی مینٹین کرے اپنے ہی لوکل جو ہے وہ, بلکہ فیو لیکچرز بیک اف یو لک ایٹ دا سلائڈ, وہ جسٹ فار یور ریکالنگ ایزی ریکالنگ میں نے اس کو ریپروڈیوس کر دیا یہاں پہ, اور اس کے اندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ایک 0 to all zeros to all FFs ٹوٹل ایڈریس اسپیس ہے, اور جس کے اندر کچھ سیکشنز جو ہم نے لاسٹ ٹائم دیکھے تھے وہ اومٹ کر دیے گئے ہیں. لیکن اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کوڈ سیگمنٹ ہے, ڈیٹا سیگمنٹ ہے, ہیپ سیگمنٹ ہے جو ڈائنامک ہے, اور اسٹیک سیگمنٹ ہے, کیونکہ یہی ہمارے لیے اس وقت ڈسکشن میں امپورٹنٹ ہے. اب اس میں کوڈ سیگمنٹ کے اندر ایک پروگرام کاؤنٹر ہے جو کسی جگہ پہ پوائنٹ کر رہا ہے, ہوا یہ تھا, اور اسٹیک سیگمنٹ کے اندر ایک اسٹیک پوائنٹر ہے جو کسی جگہ پوائنٹ کر رہا ہے. ہوا یہ تھا اصل میں کہ جب پروگرام شروع ہوا تھا تو پروگرام کاؤنٹر جو ہے وہ مین میں پوائنٹ کر رہا تھا, یا مین سے پہلے ایک جگہ پوائنٹ کر رہا تھا جہاں ہم نے کہا تھا کہ اسٹارٹ اپ کا کوڈ ہوتا ہے. اس کے بعد وہ مین میں جمپ کیا اس نے, اور پھر مین کے اندر چلنا شروع کر دیا. پھر جس طرح مین جو ہے وہ فنکشنز کو کال کرتا گیا تو پروگرام کاؤنٹر جو ہے وہ انکریمنٹ ہوتا گیا, فنکشنز کے اوپر جمپ کرتا گیا, یا تو کنڈیشنل جمپس کرتا گیا, انکنڈیشنل جمپس کرتا گیا, اگین وہ فنکشن سے ریٹرن ہو کے واپس وہاں پہ آ گیا جہاں پہ وہ تھا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن ایک ٹائم پہ اس کوڈ سیگمنٹ کے اندر جب بھی یہ پروسیس ایگزیکیوٹ کرتا تھا سی پی یو کے اوپر, یہ پروگرام کاؤنٹر ایک ہی پروگرام کاؤنٹر ایکٹیو ہوتا تھا. ہم اس پروگرام کاؤنٹر اور اس کے ایسوسیٹڈ جو اسنیپ شاٹ ہے پروسیسر کا, اس کو ہم ایگزیکیوشن اسٹریم ڈیفائن کر رہے ہیں, اور اسی کو ہم تھریڈ آف کنٹرول ڈیفائن کر رہے ہیں. یعنی تھریڈ آف کنٹرول یا ایگزیکیوشن اسٹریم اصل میں کیا ہے,
It's a program counter, which is a CPU register. It's a stack pointer, जहां पे भी stack pointer memory में point कर रहा है अपनी stack segment के अंदर. And a set in the set of CPU registers और जो उनकी values हैं उस वक्त. ये जो तीन चीजें हैं यानी CPU registers, program counter और stack pointer, यानी जनरल पर्पस रजिस्टर्स, स्टेटस रजिस्टर्स और यानी सीपीयू का जो पूरा स्नैपशॉट है ना, ये वो कॉन्टेक्स्ट है जो सीपीयू का कॉन्टेक्स्ट है सिर्फ, यानी इसके अंदर पूरी एड्रेस स्पेस का कॉन्टेक्स्ट इंक्लूडेड नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि एड्रेस स्पेस का कॉन्टेक्स्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता है, उसके अंदर बहुत हैवी वेट होता है, उसके अंदर बहुत सारी और चीजें, मल्टीपल और कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं, मेमोरी टेबल्स होते हैं वगैरह वगैरह. तो अगर हम इस थ्रेड ऑफ कंट्रोल, अगर हम इसको किसी एक प्रोसेस को या एक एड्रेस स्पेस को मल्टीपल थ्रेड्स ऑफ कंट्रोल में डिवाइड कर रहे हैं तो कुछ इस तरह की शक्ल बन जाएगी. इफ यू लुक एट दिस इज द नेक्स्ट स्लाइड, और इसमें आप देखें कि प्रोग्राम काउंटर अब 3 हो गए को विद इन द सेम कोड सेगमेंट. देखें एक T1 है और उसके बाद एक T2 है और एक T3 है, और ये T1 T2 इसलिए कहा गया क्योंकि ये थ्रेड्स हैं, इन्हीं को हम थ्रेड्स कहते हैं कि प्रोग्राम काउंटर 1 इज फॉर T1. अब ये प्रोग्राम काउंटर और प्लस एसोसिएटेड स्टैक पॉइंटर्स भी 3 हो गए, और फिर इसके साथ साथ जो कॉन्टेक्स्ट टोटल डिफाइन कर रहा है सीपीयू का वो है स्टैक पॉइंटर 1, स्टैक पॉइंटर T2 T3 T1 एंड प्रोग्राम काउंटर T1 T2 T3 एंड द सीपीयू रजिस्टर्स एट दैट पॉइंट. तो ये हमारे 3 थ्रेड्स एक ही एड्रेस स्पेस के अंदर एलोकेट हो गए. और इंटरेस्टिंग बात इसमें देखने की ये है कि हीप और जो स्टैटिक डाटा सेगमेंट है वो उसके अंदर हमने कोई डिवीजन नहीं की, कोई पार्टीशनिंग नहीं की, सिर्फ जो स्टैक पॉइंटर था और जो प्रोग्राम काउंटर था सिर्फ उनको पार्टीशन किया है या इन सेगमेंट्स को पार्टीशन किया है, क्योंकि हमारे लिए मेमोरी को यानी जो जहां डाटा पड़ा हुआ है या जहां एलोकेशन हीप से हो रही है उसको पार्टीशन करना जरूरी नहीं है टू क्रिएट मल्टीपल एग्जीक्यूशन स्ट्रीम्स. दी ओनली थिंग वी नीड इज के एक थ्रेड अपनी जगह चलते हुए वो अपने फंक्शंस को अलग से कॉल कर सके या जिन फंक्शंस को भी वो कॉल करना चाहता है, और इन द उसी टाइम पे दूसरा थ्रेड जो है या उसी टाइम पे एक्टिव हुआ हुआ दूसरा थ्रेड जो है वो अपने फंक्शन को कॉल कर सके. तो ये हमारी बेसिकली ये इलस्ट्रेशन है थ्रेड्स के कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्चुअल इलस्ट्रेशन. नाउ गिवन दिस कॉन्सेप्चुअल इलस्ट्रेशन ऑफ थ्रेड्स, अगर हम किसी भी तरह समहाउ इन थ्रेड्स के दरमियान कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कर सकें विद इन दी सेम एड्रेस स्पेस, तो हमारा वही इफेक्ट अचीव हो जाएगा कंकरेंसी का जो हम प्रोसेसेस के थ्रू करना चाह रहे थे. व्हेन वी टॉक अबाउट कॉन्टेक्स्ट स्विच, व्हाट डू वी मीन इन केस ऑफ थ्रेड्स? थ्रेड्स का कॉन्टेक्स्ट है क्या? एग्जीक्यूशन स्ट्रीम का कॉन्टेक्स्ट हमने देखा क्या है, सिर्फ प्रोग्राम काउंटर, स्टैक पॉइंटर एंड अ सेट ऑफ सीपीयू रजिस्टर्स. नाउ इफ वी कैन समहाउ switch between these contexts whenever one thread blocks, तो हम उसका जो प्रोग्राम काउंटर है वो किसी तरह सेव करके और जो स्टैक पॉइंटर है उसकी वैल्यू और सीपीयू रजिस्टर्स की वैल्यू सेव करके और हम जंप कर जाएं दूसरे कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, यानी जो प्रोग्राम काउंटर है दूसरा वाला जो किसी और थ्रेड का है उसके ऊपर जंप कर जाएं और उसका स्टैक पॉइंटर लोड कर लें स्टैक पॉइंटर रजिस्टर में, और उसका जो सीपीयू स्नैपशॉट है वो सीपीयू में लोड कर लें जो हमने उसका पहले स्टोर किया था, पहले कहीं पे सेव किया था. तो ये हमारा इफेक्ट अचीव हो जाएगा. नाउ इंटरेस्टिंगली देयर आर 2 ways वी कैन अचीव दिस. वन इज दैट वी लेट द कर्नल डू इट, यानी फॉर एग्जाम्पल हम कर्नल के अंदर कोई ट्रैप करके जाएं या कर्नल हमें इंटरप्ट कर दे, कर्नल को इन थ्रेड्स के कॉन्टेक्स्ट का पता हो और इसका कर्नल का जो यूनिट ऑफ स्केजुलिंग है वो थ्रेड हो, यानी बजाय पूरी एड्रेस स्पेस के कर्नल का जो यूनिट ऑफ स्केजुलिंग है वो थ्रेड बन जाए. और कर्नल जब भी किसी थ्रेड का अपना टाइम स्लाइस जो होगा वो थ्रेड बेस पे होगा, तो कर्नल जो है वो उसी जब भी किसी थ्रेड का टाइम स्लाइस खत्म हो तो कर्नल का जो टाइमर टेक इंटरप्ट है वो ऑकर होगा, और अगेन जिस तरह हम देख रहे थे प्रोसेसेस के केस में कर्नल जो है वो उनके दरमियान कॉन्टेक्स्ट स्विच कर देगा.
اور دوسرا ہمارے پاس obviously یہ ہے پاسبلٹی کہ ہم یوزر لیول پہ ہی ایک کام کر لیں, یعنی بجائے کرنل میں انٹر ہوئے بغیر ہم خود ہی جو ہے وہ کوئی ایسا کوڈ لکھ لیں کہ جو کانٹیکسٹ سوئچنگ پرفارم کر دے ہمارے لیے تھریڈس کی. Now in this second case, why are we able to and how are we able to achieve this? The reason is کہ یہ جو پروسیسر کا کانٹیکسٹ سیو کرنا اور ریسٹور کرنا یہ کام یوزر لیول پہ ہو سکتا ہے, اس کے لیے کوئی پریولیج انسٹرکشن نہیں چاہیے. ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم کرنل میں جب انٹر ہوتے ہیں تو ہم ایک پریولیج موڈ میں انٹر ہوتے ہیں. ہر سی پی یو کا یہ آلموسٹ کئی سی پی یوز کا ایک پریولیج موڈ ہوتا ہے, اور پریولیج موڈ کے اندر سی پی یو کچھ انسٹرکشنز ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے, کچھ نان پریولیج موڈ میں جو نہیں کر سکتا. تو کرنل کے پاس یہ پریولیج ہوتی ہے کہ وہ ان انسٹرکشنز کو ایگزیکیوٹ کر سکے. لیکن جو تھریڈ کی کانٹیکسٹ سوئچنگ جس طرح ہم نے دیکھی ہے کہ پروگرام کاؤنٹر کو یا سی پی یو رجسٹرز کو سیو کرنا اور ریسٹور کرنا, this doesn't really requires any privilege instruction. This can be achieved through simple program یا کوئی بھی پروگرام آپ لکھ کے اسمبلی لینگویج کے اندر اس کو اچیو کر سکتے ہیں. کسی ڈائریکٹلی پروگرام کو ایسی کوئی انسٹرکشن اس میں انوالو نہیں ہے اسمبلی کی جو کہ جس کے لیے پریولیج موڈ کی ضرورت ہے, لہٰذا یہ کام کرنل سے باہر بھی کیا جا سکتا ہے. So in a nutshell, we have two options for creating and managing threads. ایک ہم کرنل لیول پہ مینج کریں ان کو, اور دوسرا ہم انہیں یوزر لیول پہ مینج کریں. کرنل لیول پہ مینج ہوئے تھریڈس کرنل تھریڈس کہلاتے ہیں, یوزر لیول پہ مینج کیے ہوئے تھریڈس یوزر لیول تھریڈس کہلاتے ہیں یا یوزر تھریڈس کہلاتے ہیں. عام طور پہ یوزر لیول تھریڈس ایک لائبریری کے ذریعے سے جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا جاتے ہیں, یعنی لائبریری کے اندر ان کا مینیجر تھریڈ مینیجر جو ہے وہ امپلیمنٹڈ ہوتا ہے. وہ لائبریری ایز لائبریری اسٹیٹک یا ڈائنامک لنک ہو جاتی ہے ٹو دی ایگزیکیوٹیبل آف دا پروگرام. جب بھی پروگرام نے کوئی تھریڈ کریٹ کرنا ہوتا ہے وہ لائبریری کی کال کرتا ہے. لائبریری کی کال اندر جا کے کسی سسٹم کال پہ میپ نہیں ہوتی, اور اسی کے اندر ہی جو ہے وہ تھریڈ ایک کریٹ ہو جاتا ہے. اس کا ایک چھوٹا سا تھریڈ کنٹرول بلاک جو ہے وہ کریٹ ہو جاتا ہے ود ان دا لائبریری, یعنی لائبریری کے اندر ڈیٹا اسٹرکچرز ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح جس طرح سے پروسیس مینیجر جو کرنل کا ہوتا ہے اس کے اندر ڈیٹا اسٹرکچرز ہوتے ہیں فار پروسیس مینجمنٹ, اسی طرح سے تھریڈ لائبریری کے اندر یا یوزر لیول تھریڈ لائبریری کے اندر تھریڈس کو مینج کرنے کے ڈیٹا اسٹرکچرز ہوتے ہیں. اور تھریڈ کنٹرول بلاک کے اندر اور بھی چیزیں ہو سکتی ہیں, پروگرام کاؤنٹر, اسٹیک پوائنٹر اور سی پی یو رجسٹرز کے علاوہ مثال کے طور پہ اس کا جو ہے پرائیورٹی تھریڈ کی یا تھریڈ کی کوئی اسکیجولنگ کا انفارمیشن ہے, جو چھوٹی موٹی جو ہے وہ لائبریری کا اپنا جو تھریڈ اسکیجولر ہے وہ اس کو چاہیے ہوتی ہے. تو واٹ وی نیڈ بیسیکلی فار کانٹیکسٹ سوئچنگ از اے تھریڈ اسکیجولر اینڈ سم ویئر ٹو اسٹور اینڈ ریسٹور دا کانٹیکسٹ آف دی پروسیسر. Given these tools, we can implement a user level thread library that operates within the same address space, switching between the different threads of the same application or the same process. اس کے ہمیں بہت فائدے ہو سکتے ہیں, لیکن اس کے کیویئرز بھی ہیں. لیٹس سے تو اب ہم ایک سلائیڈ دیکھتے ہیں جس پہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی کچھ ایک ڈیزائن اسپیس. اف یو لک ایٹ دس سلائیڈ, اس کے اندر ایک ڈیزائن اسپیس دکھائی گی, اس میں آپ کو 4 کوآرڈینٹس نظر آ رہے ہیں. یہ وہ پاسبلٹیز ہیں جو تھریڈس کی امپلیمنٹیشن کے لیے ایگزسٹ کرتی ہیں, جن میں سے ہم جو ہے وہ ڈفرنٹ دیکھیں گے کہ کون سے سسٹمز کو کیا چوز کرتے ہیں یا کون سے سسٹمز نے کیا امپلیمنٹ کی ہوئی ہے. اف یو لک ایٹ فرسٹ کوارڈرنٹ, یہ ہے 1 تھریڈ پر پروسیس کا ماڈل. اس میں ملٹیپل پروسیسز ہیں اور ہر پروسیس کے اندر یا ہر ایڈریس اسپیس کے اندر ایک ہی تھریڈ ہے, یعنی ایک مین تھریڈ آف کنٹرول جو کنوینشنلی ہوتا ہے ہر پروسیس کے اندر, یعنی جس میں مین سے انٹری ہوتی ہے, جس کا ہم پہلے بھی ذکر کر چکے. یہ اولڈر یونکس سسٹم میں ہوا کرتا تھا, آج بھی ہوتا ہے, اور اس کے اندر تھریڈس کی کوئی سپورٹ نہیں ہوتی, یعنی ملٹیپل تھریڈس کی, نہ کرنل لیول پہ اور یوزر لیول پہ ہونے کو ہو سکتی ہے. اس کے بعد ایک 1 تھریڈ جو لیفٹ پہ جو سیکنڈ کوارڈرنٹ ہے, اس میں 1 تھریڈ پر پروسیس ہے اور 1 پروسیس ہے پورے سسٹم میں.
یہ ایم ایس ڈاس ٹائپ سسٹمز کا ماڈل ہے پرانے, اور ظاہر ہے کہ یہ ہمارے لیے اتنا ریلیونٹ نہیں ہے اب. اس کے بعد جو لوور رائٹ کوارڈنٹ ہے, اس کے اندر یہ ہے موسٹ کامنلی یوزڈ ماڈل, اور اس میں مینی تھریڈس پر پروسیس ہیں اور ملٹیپل پروسیسز ہیں. تو ملٹیپل پروسیسز کو کرنل مینج کر رہا ہے, اور ایک پروسیس ملٹیپل تھریڈز میں ڈیوائڈیڈ ہے. اب یہ سوال اس میں بھی باقی رہ گیا ہے کہ ہمارے پاس اس پرٹیکولر کیس میں کرنل لیول پہ تھریڈز مینج ہو رہے ہیں یا صرف پروسیسز مینج ہو رہے ہیں. پروسیسز تو ظاہر ہے, یا ایڈریس اسپیسز تو ظاہر ہے کہ کرنل لیول پہ ہی مینج ہوتی ہیں, اس کے علاوہ تو مینج ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ اس میں میموری اور ورچوئل میموری کے ٹیبلز اور وہ ساری چیزیں اور ریسورسز انوالوڈ ہوتے ہیں. لیکن کیا تھریڈس اس کیس میں بہت پاسبلٹیز ایگزسٹ, یا تو کرنل پہ مینج ہو رہے ہوں گے, یا یوزر لیول پہ مینج ہو رہے ہوں گے, یا دونوں میں مینج ہو رہے ہوں گے. یہ دونوں کا ماڈل کون سا ہے یہ بھی ہم آگے دیکھتے ہیں, ابھی یہ نیکسٹ ٹاپک ہمارا یہی ہے. اس کے بعد ہمارا فورتھ کوارڈرنٹ ہے, جس کے اندر آپ کو ایک ایگزامپل نظر آ رہی ہے کہ دیر آر مینی تھریڈس پر پروسیس بٹ دیر از اونلی ون پروسیس. اور یہ انٹرسٹنگ ماڈل جو ہے یہ جاوا پروگرامنگ لینگویج کا ماڈل ہے, جس کے اندر پروگرامنگ لینگویج لیول کے اوپر آپ کو ایک یوزر لیول پہ, یعنی ان ادر ورڈز آپ کو ملٹیپل تھریڈز کی سپورٹ ہوتی ہے, اور ہر تھریڈ جو ہے وہ ایکچولی انڈر لائن ایک ہی پروسیس میں چل رہا ہوتا ہے, جو کہ جو ہے وہ جاوا ورچوئل مشین کا پروسیس ہوتا ہے. تو جو لوگ جاوا پروگرامنگ لینگویج سے فیملیئر ہیں انہیں یہ ماڈل پتا ہے, دے مسٹ بی نوئنگ اباؤٹ دس ماڈل. اینڈ there is only one process which is the JVM, and there could be many threads residing within that process جو کہ یوزر نے پروگرامنگ لینگویج کی مدد سے کریٹ کیے ہوئے. Now we come to the question کہ اگر ہمارے پاس یوزر لیول پہ تھریڈس ہوں اور وہ مینج ہو رہے ہوں تو ان میں ہمارے پاس کچھ پرابلمس بھی ہیں, کچھ پروز بھی ہیں, کچھ کونس بھی ہیں. سب سے پہلے تو یوزر لیول کے تھریڈس بہت ہی چیپ اور بہت ہی فاسٹ ہوتے ہیں. وائی؟ بیکاز جتنی بھی تھریڈ کی مینجمنٹ کی کالز ہوتی ہیں, مثلا تھریڈ کریشن, تھریڈ کی کانٹیکسٹ سوئچنگ, تھریڈ کے لیے ویٹ کرنا, تھریڈ کو میسج بھیجنا, وہ سب کا سب ود ان دا سیم ایڈریس اسپیس ہی ہوتا ہے. تو ان ادر ورڈز لائبریری کی کالز ہوتی ہیں وہ ساری, اور لائبریری کی کالز کیا ہوتی ہیں؟ دے آر جسٹ میئر فنکشن کالز, کیونکہ لائبریری آپ کی اپنی کوڈ سیگمنٹ کا پارٹ ہوتی ہے, یعنی اس کی ایڈریس اسپیس کی کوڈ سیگمنٹ کا پارٹ ہوتی ہے. تو ظاہر ہے کہ آپ کی تمام جو کالز ہیں ان ٹو دا تھریڈ لائبریری وہ ساری فنکشن کالز بن جاتی ہیں. فنکشن کالز آر وے مور چیپر اینڈ فاسٹر دین دی سوئچنگ ان ٹو دی کرنل, یعنی کانٹیکسٹ سوئچ اگر آپ کرنل کے اندر کر کے جائیں گے تو وہ یقیناً بہت زیادہ ایکسپینسو ہے کمپیئر ٹو دی سمپل لائبریری کال یا فنکشن کال کے. ایک تو یہ بہت فاسٹ ہوتے ہیں, دوسرے یہ کہ وہ بہت لائٹ ویٹ ہوتے ہیں, ان کی جو سوئچنگ ہوتی ہے. اچھا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سی لینگویج کے اندر ایک دو کالز ہوتی ہیں جن کو ہم کہتے ہیں سیٹ جمپ اور لانگ جمپ. اف یو لک ایٹ دی سی یوزر مینوئل یا سی کی کوئی بھی آپ آن لائن سرچ کریں, سیٹ جمپ اور SETJMP اور لانگ جمپ LONGJMP, یہ دو کالز ایسی ہیں جن کے ذریعے سے تھریڈس کی کانٹیکسٹ سوئچنگ یوزر لیول پہ اچیو ہو سکتی ہے یا امپلیمنٹ ہو سکتی ہے. اور ہم نے ایک پروجیکٹ ایک دفعہ کیا بھی تھا کہ جس کے اندر ہم نے تھریڈ کی ایک یوزر لیول تھریڈ لائبریری جس کا ہم نے ذکر کیا ہے ابھی, وہ امپلیمنٹ کی تھی یوزنگ دی سیٹ جمپ اینڈ لانگ جمپ کالز. یعنی اس میں جب کانٹیکسٹ سوئچنگ کا ٹائم آتا تھا تو یہی دو کالز ہم یوز کر کے کانٹیکسٹ سوئچ کر دیا کرتے تھے. تو یہ ایک طریقہ ہے جس سے کہ آپ سمپل سی لینگویج کے اندر تھریڈ لائبریری امپلیمنٹ کر سکتے. Now if you look at this slide, یہ آپ کو ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ illustrate کر رہی ہے کہ دیکھیں ایک اس میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ملٹیپل تھریڈز ہیں, ملٹیپل ایڈریس اسپیسز ہیں جن کے اندر تھریڈز ہیں, مثلاً تین, ایک میں تھریڈز ہیں, ایک میں دو ہیں, ایک میں ایک ہے, اینڈ دین دے آر بینگ مینجڈ بائی دی یوزر لیول تھریڈ لائبریری. اور جو تھریڈ کریٹ, ڈسٹروائے, سگنل, ویٹ ایکسیٹرا کی کالز ہیں ساری تھریڈس کی, آپس کی کمیونیکیشن کی, سنکرونائزیشن کی, اور ساری جو تھریڈ مینجمنٹ کی کالز ہیں وہ تھریڈ لائبریری پرووائڈ کر رہی ہے.
Now interestingly اس پرٹیکولر ایگزامپل میں یہ دکھائی دے رہا ہے کہ کرنل کے اندر بھی تھریڈز ہیں, یعنی کچھ تو یہ تو یوزر لیول تھریڈز ہیں جو بلو میں نظر آ رہے ہیں, اور جو ریڈ میں نظر آ رہے ہیں یہ کرنل تھریڈز ہیں. اینڈ واٹ دا لائبریری از ڈوئنگ از اٹ از میپنگ a set of user level threads to a set of kernel level threads. In other words, library نے کیا یہ ہے کہ for example جو لیفٹ پہ 3 threads والا پروسیس آپ کو نظر آ رہا ہے, اس کے اندر جو لائبریری ہے user level thread library, اس نے 2 kernel threads کریٹ کیے ہوئے, اور تو 3 user level threads جو کریٹ ہوئے ہیں ان کو ان 2 کے اوپر میپ کیا ہوا ہے. یعنی in other words یہ کرنل لیول تھریڈز کو ایز ورچوئل سی پی یوز جو ہے وہ یوز کر رہی ہے ٹو مینج یوزر لیول تھریڈز. تو جب بھی یوزر لیول تھریڈ کریٹ ہوتا ہے وہ اس کو ایک پرٹیکولر کرنل تھریڈ اسائن کر دیتی ہے. تو اب کرنل تو اپنے تھریڈز کے درمیان اسکیجولنگ کر رہا ہے, کرنل کو یہ نہیں پتا کہ یوزر لیول کے اوپر 3 تھریڈز کریٹ ہوئے ہیں, وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اس پرٹیکولر ایڈریس اسپیس یا اس پرٹیکولر پروسیس نے صرف یہ 2 تھریڈز کریٹ کیے ہیں میرے کرنل کے اندر. یعنی جبکہ ہوا یہ ہے کہ ایک انٹرمیڈیٹ لائبریری لیئر ہے بیچ میں جس نے کرنل لیول پہ 2 تھریڈز کریٹ کیے ہیں اور یوزر لیول پہ 3 تھریڈز کریٹ کروا دیے ہیں یوزر اپلیکیشن سے, اور ان 3 تھریڈز کو ان 2 تھریڈز پر میپ کر دیا. سو بیسیکلی اینی یوزر لیول تھریڈ لائبریری میپس n یوزر اسپیس تھریڈز ٹو m کرنل اسپیس تھریڈز, اور اس کو ہم کہتے ہیں ہائبرڈ ماڈل. تو نارملی سسٹمز کے اندر جو ہے وہ ہائبرڈ ماڈل یوز ہوتا ہے, یعنی کرنل لیول تھریڈز بھی ہوتے ہیں اور وہ عام طور پہ کم ہوتے ہیں یوزر لیول تھریڈ سے, اور ایک انٹرمیڈیٹ لائبریری لیئر ہوتا ہے یوزر لیول پہ جو کہ یوزر لیول کے اوپر جو تھریڈز ہیں ان کو میپ کرتا ہے کرنل لیول تھریڈز کے اوپر. تو سوال یہ ہے کہ ہمیں ہائبرڈ ماڈل کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا ہمارا صرف یوزر لیول تھریڈ سے کام نہیں چل سکتا تھا, یا صرف کرنل لیول تھریڈز ہمارے لیے کافی نہیں ہے؟ پرابلم کرنل لیول تھریڈز کے ساتھ یہ ہے کہ although they are much faster than creating address spaces, but they are still much slower than calling only procedure calls یا function calls. تو ایک تو ہم نے یوزر لیول تھریڈز کی اٹریکشن یہ تھی کہ ہم جو ہے وہ کہیں زیادہ فاسٹر تھریڈ مینیپولیشن اور تھریڈ کریشن کر سکتے ہیں, اور اس سے ہم کنکرنسی اچیو کر سکتے ہیں. اور دوسری پرابلم یہ تھی, دوسرا ایشو یہ تھا کہ ہمارا یوزر لیول تھریڈ کے اندر جو ہے وہ کانٹیکسٹ سوئچنگ کا اوور ہیڈ بھی بہت کم ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو, کیونکہ کرنل کے اندر کانٹیکسٹ سوئچ نہیں ہوتا, تو کریشن اور مینیپولیشن آسان ہو جاتی ہے اور کانٹیکسٹ سوئچنگ جو ہے وہ لو اوور ہیڈ کے ساتھ ہو جاتی ہے. اب سوال یہ کہ یوزر لیول تھریڈز کے کیا کونس تھے یا کیا پرابلمس تھے اس کے اندر. ایک تو سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ اگر ہمارے پاس ایک یوزر لیول تھریڈ ایک کوئی آئی او آپریشن پرفارم کرے, فار ایگزامپل کوئی نیٹ ورک کے ساتھ آئی او کرے یا فائل کی ریڈ کرے یا رائٹ کرے, تو یوزر لیول تھریڈ جو کہ آئی او پرفارم کر رہا ہے وہ بلاک ہو جائے گا. اب ناؤ اف یو آر ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ دی ہائبرڈ ماڈل, اف یو آر اونلی ٹاکنگ اباؤٹ اے پیور یوزر لیول تھریڈ ماڈل, تو کرنل کو تو تھریڈز کا پتہ ہی نہیں ہے. ہماری اگر آپ ڈیزائن اسپیس کو ریکال کریں تو اس کے اندر یہ کیا ہے, ملٹیپل تھریڈز اینڈ اونلی ون اینڈ ملٹیپل پروسیسز. اگر کرنل کو صرف یہ پتا ہے کہ یہ پروسیس آئی او کر رہا ہے, کیونکہ آئی او کرنے کے لیے تو بہرحال وہ کرنل کی سروس انووک کرے گا, یعنی فار ایگزامپل فائل کی ایکچوئل ریڈ ہے یا رائٹ ہے یا کوئی بھی اور چیز ہے, تو اس میں تو ایکچوئل کرنل کی سروس سسٹم کال انووک ہوگی. اب اگر سسٹم کال بلاک کر جائے, یعنی تو آپریٹنگ سسٹم پورے پروسیس کو بلاک کرے گا بیکاز اٹ ڈزنٹ نو اباؤٹ تھریڈس. دیکھیں نا, بات پہ امپورٹنٹ بات غور کرنے کی یہ ہے کہ آپریٹنگ سسٹم کو کیونکہ اسکیجولنگ یونٹ ایک پروسیس ہے, تھریڈز نہیں ہے, اسے تھریڈز کا پتہ ہی نہیں ہے, اور آپ تمام تھریڈ یوزر لیول کے اوپر کریٹ کر رہے ہیں, therefore operating system will blindly schedule the processes. اور وہ یہ کیا کرے گا کہ جب بھی کسی تھریڈ نے یوزر لیول کے کوئی آئی او کی ہے تو پورے پروسیس کو بلاک کر دے گا. سو آبویسلی تھریڈز کی جو کنکرنسی والی چیز تھی وہ تو ختم ہی ہو جائے گی, کیونکہ وی آر ناٹ ریئلی گیونگ دا سی پی یو ٹو دی ادر تھریڈ جو کہ ود ان دا سیم ایڈریس اسپیس تھا, کیونکہ سارا ایڈریس اسپیس ہی بلاک ہوگی ساری ڈوئنگ دی آئی او, because IO is performed
only through the kernel. ٹھیک ہے نا, یا تو کوئی ایسے پھر ہم پروسیجرز لکھیں کہ اس میں ہم ڈائریکٹ آئی او کر سکیں کوئی, جو کہ ظاہر ہے کہ ایک مشکل کام ہے اور اس کے اندر اور اپنے پرابلمس ہیں. ایک میکینزم یہ پاسبل ہے کہ ہم کسی طرح سے ڈائریکٹ آئی او کر سکیں بائی پاسنگ دی آپریٹنگ سسٹم. ظاہر ہے کہ یہ ایک پرابلمٹک چیز ہے اور اس میں اس کے اپنے ڈس ایڈوانٹیجز بہت ہیں. اس کے علاوہ جو ایک پرابلم تھریڈ یوزر لیول تھریڈز میں اور ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اگر فرض کریں آئی او نہیں بھی کرنی تو یوزر لیول تھریڈز کو نارملی کوآپریٹیولی سی پی یو کو گیو اپ کرنا پڑتا ہے. فار ایگزامپل اگر انہوں نے اپنا کام کر لیا, ایک یوزر لیول تھریڈ سی پی یو کے اوپر ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے, ناؤ ہاؤ ڈو وی واٹ آر دا ایونٹس دیٹ وڈ کاز دا یوزر لیول تھریڈ ٹو سوئچ ٹو دی ادر تھریڈ, ٹو دا ادر یوزر لیول تھریڈ ود ان دا سیم پروسیس. ایک تو اس میں یہ کہ کوآپریٹیولی یعنی اسے کوئی ایسا سسٹم ایسی کال تھریڈ لائبریری کی کال کرنی پڑتی ہے جس کو ہم نارملی ییلڈ یا اس طرح کی کوئی سسٹم کال کرتے ہیں, جس میں تھریڈ جو ہے وہ والنٹریلی سی پی یو کو گیو اپ کر دیتا ہے, ریلنکوش کر دیتا ہے. اور ییلڈ کی سسٹم کی جو کال ہوتی ہے, سسٹم کال تو نہیں کہنا چاہیے, تھریڈ لائبریری کی کال ہے. تھریڈ لائبریری کی کال کے اندر یعنی ییلڈ کی کال کے اندر پھر تھریڈ کا اسکیجولر چلتا ہے یوزر لیول کا, اور وہ دوسرا تھریڈ سلیکٹ کرتا ہے اور پھر اس کا کانٹیکٹ اسٹور کر دیتا ہے, اور اس طرح سے ہو جاتا ہے کانٹیکٹ سوئچ. تو ییلڈ کی سسٹم کال میں یہ ہوتا ہے کہ کانٹیکٹ اس طرح سے کوآپریٹیولی ریسٹور اور سیو اور ریسٹور ہو جاتا ہے. ناؤ اس پرابلم کا اب ایک میں پرابلم یہ ہے کہ لیٹس سپوز کہ کوئی بھی تھریڈ جو ہے وہ اس کے اندر کوئی بگ ہو یا فار اینی ریزن وہ ییلڈ کرے ہی نہ, یا ییلڈ کی سسٹم لیڈ کی جو تھریڈ کی کال ہے لائبریری کی وہ کبھی بھی نہ کرے, تو وہ ایک ہی تھریڈ چلتا رہے گا. پھر اس پرابلم کو فکس کرنے کے لیے لوگوں نے یہ سجیسٹ کیا کہ لیٹس ڈو دا سیم تھنگ دیٹ دا کرنل پروسیس مینیجر ڈز ان ٹرمز آف کرنل تھریڈس یا کرنل پروسیسز. اور وہ کیا کرتا ہے, وہ ایک ٹائمر انٹرپٹ چلاتا ہے. اب یوزر لیول پہ ہمارے پاس پرابلم یہ ہے کہ انٹرپٹس نہیں ہوتے, انٹرپٹ صرف کرنل ہی ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے, انٹرپٹ کے ہینڈلرس, اور انٹرپٹس کو انسٹال یا ان کو مینج جو ہے صرف کرنل کر سکتا ہے. تو اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ کرنل جو ہے نارملی ٹائمرز کی یا سافٹ ویئر ٹائمر جن کو ہم کہتے ہیں یا ایپلیکیشن لیول ٹائمرز, ان کی فیسلٹی نارملی کرنل جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. اور لائنکس یا یونکس کے اندر ہم اس میکینزم کو کہتے ہیں سگنلز. تو سگنلز جو ہیں یعنی ایک پروسیس جو ہے یا یوزر لیول پروسیس وہ یہ کر سکتا ہے کرنل کی سروس وہ کہ وہ سے یہ کہے کہ مجھے پیریوڈیکلی ایک سگنل بھیج دیا کرو, اور اس سگنل کے وقت جو ہے وہ میرا یہ والا فنکشن ایگزیکیوٹ کر دیا کرو ان یوزر اسپیس, یعنی میری اپنی ایڈریس اسپیس کے اندر. تو کرنل جو ہے وہ یہ میکینزم پرووائڈ کرتا ہے, اور وہ ہم جب سگنلز پڑھیں گے تو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں گے کہ کرنل یہ میکینزم کیسے پرووائڈ کرتا ہے. تو بہرحال کرنل جو ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے. تو اگر ہم ایک سگنل اسکیجول کر دیں اور ٹائمر بیسڈ سگنل, اور وہ ہمیں پیریوڈیکلی مل جائے کرے, تو ہماری یوزر لیول تھریڈ لائبریری جو ہے وہ اسی طرح سے ٹائم سلائسنگ کر سکتی ہے یا اور کانٹیکٹ سوئچنگ کر سکتی ہے بٹوین تھریڈس کے, جس طرح سے کرنل پروسیسز کے درمیان یا کرنل لیول تھریڈ کے درمیان کرتا ہے. تو ہم نے یہ دیکھا کہ یوزر لیول تھریڈ لائبریری میں دو پرابلمز ہوتی ہیں مینلی. ایک تو یہ کہ وہ سسٹم کال جب بھی کرتی ہے کوئی بلاکنگ تو یا آئی او کے لیے یا کسی بھی اور مقصد کے لیے جو کہ بلاک کر دے اس پورے پروسیس کو, تو پورا پروسیس بلاک ہو جاتا ہے. اور دوسری پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ کریں وہ ییلڈ کرے اور وہ والنٹریلی ییلڈ نہ کر سکے تو اگین پورا پروسیس ہاگ ہو سکتا ہے, ایک ہی تھریڈ پورے پروسیس کو ہاگ کر سکتا ہے کیونکہ کرنل کو کچھ پتا نہیں ہے تھریڈس کا. اب پہلی جو پرابلم ہے اس کی دوسری پرابلم کی تو ہم نے ایک سولوشن دیکھ لی کہ آپ جو ہے وہ ییلڈ کے بجائے آپ پریمپشن کر دیں اور سگنلز یا سافٹ ویئر ٹائمر سے اس کی ٹائم سلائسنگ کر لیں یوزر لیول تھریڈ لائبریری کے اندر. یا تھریڈ لائبریری کو ہم رن ٹائم سسٹم بھی کہتے ہیں تھریڈس کا, تو رن ٹائم سسٹم کے اندر یا تھریڈ لائبریری کے اندر آپ یہ کام کر لیں. دوسری جو پرابلم ہے یعنی سسٹم کالز کا بلاکنگ ہونا اور پورے پروسیس کا اس پہ بلاک ہو جانا, اس کی کیا سولوشن ہو سکتی ہے؟ اس کی ایک سولوشن یہ ہو سکتی ہے, اور بائی دا وے یہ کام اس وقت بھی ہوتا ہے یعنی جب ایون سسٹم کال پروگرام نے نہیں بھی کی لیکن
اس کی جو میموری ایکسس ہے وہ پیج میموری میں ہے نہیں, وہ ڈسک کے اوپر ہے سمہاؤ, اور اس میں پیج فالٹ اوکر ہو گئی ہے. وہ ہم جب میموری مینجمنٹ آئے گی تو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ پیج فالٹ کیسے اوکر ہوتی ہے اور کیوں اوکر ہوتی ہے. لیکن لیٹ سے پیج فالٹ اوکر ہوگی, اس کیس میں بھی ظاہر ہے کہ کرنل جو ہے اس پورے پروسیس کو بلاک کر دے گا, کیونکہ اس پورے پروسیس نے کرنل کے خیال میں پیج فالٹ کیا ہے, نہ کہ اس تھریڈ نے, کیونکہ تھریڈس پہ تو کرنل کو پتہ ہی نہیں ہے. ان پرابلمس کا ایک سولوشن یہ ہے کہ ہم سسٹم کالز کو نان بلاکنگ بنا دیں. یعنی سسٹم کالز جو ہیں وہ ہم ساری سسٹم کالز ری رائٹ کریں اور ان کو اس طرح سے ہم ان کے سیمینٹکس چینج کریں کہ اب وہ بلاک نہ کریں, بلکہ اگر انہوں نے بلاک کرنا ہے تو وہ یوزر کو کسی طریقے سے یہ سگنل دے دیں یا میسج دے دیں کہ بھی یہ بلاک ہونے لگی ہے کال. ظاہر ہے کہ یہ ایک پرابلمٹک سولوشن ہے, کیونکہ اس میں تمام جو سسٹم کالز ہیں ان کو ری امپلیمنٹ کرنا پڑے گا ٹو پرووائڈ دس, اور اٹس ناٹ وائبل تھنگ ٹو ڈو دیٹ, اور سارے پروگرامز دوبارہ جو ہیں وہ پھر اس کے اوپر چلیں گے اور پھر وہ کرنل جو ہے ریکمپائل ہوگا اینڈ ایوری تھنگ. اور اس کی اور بھی سولوشنز پاسبل ہیں, مثلا آپ کچھ ریپر روٹینز لکھ دیں جن کے اندر نان بلاکنگ آئی او ہو رہی ہو اور سلیکٹ کی جو سسٹم کال ہے وہ یوز ہو رہی ہو, اور اس کی ہم کچھ ایگزامپلس ہم بعد میں دیکھیں گے. لیکن اس کی جو صحیح سولوشن ہے اور جو اچھی سولوشن ہے وہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں, وہ ہے ہائبرڈ سسٹمز. یعنی اس کے اندر ایک کرنل تھریڈز کا ایک پول ہو, اسمال سائز پول یا لمیٹڈ سائز کا پول, اور یوزر لیول تھریڈ لائبریری اس پول کے اوپر یوزر لیول تھریڈز کو میپ کرے. اس کے اندر جو ہے یہ دیکھیں کوئی بھی پرابلم پیدا نہیں ہوتی. فار ایگزامپل اگر لیٹ سپوز کہ 3 تھریڈ یوزر لیول کے ہیں اور یوزر لیول تھریڈ لائبریری نے ان کو 2 تھریڈز کے اوپر میپ کر دیا ہے کسی بھی پروسیس کے اندر. اب اگر فرض کریں کہ ایک تھریڈ جو ہے وہ بلاک ہوتا ہے یوزر لیول تھریڈ لائبریری کا, تو اگر وہ کرنل تھریڈ نمبر 1 پہ میپ ہوا ہوا تو کرنل تھریڈ نمبر 2 اسی پروسیس کا یا اسی ایڈریس اسپیس کا اگر ریڈی ہے تو اسکیجولر جو کرنل کا اسکیجولر ہے وہ اس کو اسکیجول کر سکتا ہے. کرنل کے اسکیجولر کے پاس اب چانس ہے کہ وہ یہ دیکھے کہ اگر یہ جو تھریڈ بلاک ہو رہا ہے کرنل لیول کا یہ اسی ایڈریس اسپیس کا ہے جس کا کہ کوئی اور تھریڈ ریڈی ہو گیا ہے, تو وہ جو نیا ریڈی ہونے والا تھریڈ ہے اس کو پرائیورٹی دیتے ہوئے اس کو سی پی یو دے دے گا. سو دیٹ بیسیکلی کریٹس اے مچ بیٹر سسٹم دین کہ ہر بلاکنگ سسٹم کال جو ہے وہ بلاک پورے پروسیس کو کر دے. اب پورا پروسیس بلاک نہیں ہوتا بلکہ اس کے صرف اتنے تھریڈز بلاک ہوتے ہیں جو کہ اس پرٹیکولر کرنل لیول تھریڈ کے اوپر میپ ہوئے ہوئے ہیں جو بلاک ہو رہا ہے. یعنی اب کرنل لیول کے تھریڈز بلاک ہوتے ہیں اور کرنل لیول تھریڈز کے اوپر کچھ n نمبر آف یوزر لیول تھریڈز میپ ہوئے ہوئے ہیں. باقی جو k-n ہیں ٹوٹل اگر k ہیں تو وہ تو کسی اور تھریڈ پہ بلاک پہ کے اوپر میپ ہوئے ہوئے ہیں. وہ تھریڈ جو ہے وہ اگر ریڈی ہے تو وہ ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے. تو دس از بیسیکلی ہاؤ وی سالو دس ایشو, کہ اس میں ایک ہائبرڈ سسٹم کریٹ کر کے ہم کرنل یوزر اور کرنل دونوں لیول میں تھریڈ کریٹ کر کے ہم دونوں سسٹم کے ایڈوانٹیجز جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اسٹوڈینٹس اس میں لاسٹ تھنگ جو میں بتانا چاہ رہا ہوں آپ کو وہ ایک پرابلم ہے اس ہائبرڈ سسٹم میں بھی. لیٹ سپوز کہ ایک وہی 3 اور 2 کی ایگزامپل ہم لیتے ہیں کہ ہم نے 3 تھریڈز کو 2 کرنل لیول تھریڈز پہ میپ کیا ہوا. ناؤ دا تھنگ اس کہ اگر یوزر لیول کا تھریڈ بلاک ہو گیا, فرض کریں ایک تھریڈ 2 تھریڈ جو ہیں وہ ایک کرنل لیول تھریڈ پہ میپ تھے اور وہ دونوں بلاک ہو گئے کسی وجہ سے, اور ان میں سے کسی ایک نے لاک ہولڈ کیا ہوا ہے اور وہ لاک جو ہے اس کو وہ چاہیے کسی دوسرے تھریڈ کو جو کسی دوسرے کرنل لیول تھریڈ پہ میپ ہوا ہوا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ دوسرا تھریڈ بھی بلاک ہو جائے گا, وہ بھی رن نہیں کر سکتا کیونکہ یہ ایک بلاک ہو گیا ہے کرنل لیول کا تھریڈ, تو اس کے اوپر دونوں تھریڈ بلاک ہو گئے. ان دونوں تھریڈز میں سے کسی ایک کے پاس ایک لاک تھا اور دوسرا تھریڈ بھی نہیں پروگریس کر سکتا. اس کی سولوشن یہ ہے, اس کی سولوشن کچھ لوگوں نے یہ سجیسٹ کی ہے کہ آپ کرنل کسی طریقے سے یہ نوٹیفائی کر سکے یوزر لیول کو یا یوزر لیول تھریڈ لائبریری کو کہ یہ کرنل لیول کا تھریڈ بلاک ہونے جا رہا ہے. If that notification can be sent via some callback function جو کہ تھریڈ لائبریری جو ہے وہ اپنی انیشلائزیشن کے وقت کرنل میں رجسٹر کروا دے, کرنل کی سپورٹ دے سکے, تو اس کو جو ہے اس سے جو ہے یہ پرابلم فکس ہو جاتی ہے. اس کو ہم کہتے ہیں اسکیجولر ایکٹیویشن.
اور اس کے اوپر ایک پیپر بھی ہے جو کہ ہم اسائن ریڈنگز میں ہی موسٹ لائکلی اس کو اسائن کریں گے. تو اسٹوڈینٹس آج ہم نے تھریڈز کا کانسیپٹ سمجھا, تھریڈز کی دیکھا ہم نے کہ تھریڈز جو ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, یوزر لیول تھریڈز کیا ہوتے ہیں, ان کو کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے یوزر لیول پہ, کرنل لیول پہ یوزر لیول تھریڈ لائبریریز کیا ہوتی ہیں, ان میں پرابلمس کیا آتی ہیں, اور کرنل لیول تھریڈز کیا ہوتے ہیں, ان میں کیا پرابلمس آتے ہیں. اور ہم نے ایک اوور ویو لیا تھریڈ کے کانسیپٹ کا, تھریڈ آف کنٹرول کیا ہوتا ہے, ایگزیکیوشن اسٹریمز کیا ہوتی ہیں, ان کا کانٹیکسٹ کس طرح کریٹ ہوتا ہے, ان کے کانٹیکسٹ کمپرائز کس چیز سے کن چیزوں سے کرتا ہے, اینڈ تھنگس. یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں. ہم اسی ڈسکشن کو نیکسٹ ٹائم آگے بڑھائیں گے اور ہم وہ سسٹم کالز دیکھیں گے جو کہ جنرلی لائنکس اور یونکس سسٹمز جو ہیں وہ تھریڈز کے لیے پرووائڈ کرتے ہیں, اور ان کی ہم ڈیٹیلز میں یوزج دیکھیں گے, ایگزامپلس دیکھیں گے, اور اسی ڈسکشن کو ہم فردر پروز اینڈ کونس کو فردر سمرائز کریں گے نیکسٹ ٹائم اپنے لیکچر میں. تھینک یو ویری مچ. یہ آج کا لیکچر تھا, اور نیکسٹ ٹائم اس کو ہم اسی ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. خدا حافظ.